डाउन हो गई थी इसलिए स्विच ऑफ हो गया। बहरहाल इंशाल्लाह ऐसे बात होती रहेगी, कोई मसला नहीं है और आपको इस बात का बुरा नहीं माने, मैं सिर्फ उसकी वजह नहीं चाहता था। ठीक है, देखिए एक बात ये है, और सुनिए मेरी बात, मैं अव्वलन बात ये है छोटा हूँ, मैं बुरा बहुत नहीं मानता। मैं ये चाह रहा था कि तहकीक मैं भी करता हूँ माशाल्लाह। तो मैंने जब वाक़ियत की तहकीक की ना तो मुझे कई किताबों में वाक़या मिला, मैं आपको स्कैन भेज सकता हूँ। तो मैं ये चाह रहा था कि आप यानी इतने लोगों के सामने शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने मौता इमाम मालिक की शरह लिखी है, बुखारी शरीफ की शरह, यानी बुखारी का नहीं मुझे पता, मौता इमाम मालिक की शरह लिखी है, अवजदुल बसालिक, कितनी किताबों के आप मुसन्निफ हैं, आपने उनकी एक बात को लेकर जो है आवाम के सामने इस तरह से मजाक उड़ाना ये मुनासिब बात नहीं है। बस ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कोई गलती होगी तो आपसे बहुत माफ़ी का दर। नहीं देखिए एक बात, और अगर बात मेरी तरफ से भी आपसे, हाँ जी कहिए अपनी बात। मैं ये कह रहा था ना कि असल में क्या है ना कि इख्तलाफात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना जब आपका गया और सैयदना उस्मान जब खलीफा बने उसके बाद से इख्तलाफात शुरू हो गए थे, तो इख्तलाफात रहेंगे, ठीक है, लेकिन इख्तलाफात में बात जो बयान की जाए ना वो सही बयान की जाए, किसी आलिम का मजाक उड़ाकर उसको आवाम के सामने पेश करना। देखिए आप दावत का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोगों को कुरान हदीस की तालीम दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर किसी इबारत को पढ़ना आवाम के सामने और उसको एक अकीदा हासिल करना, आवाम मोटी जहन की होती है, अब उसको क्या पता इसके अलावा इनका अकीदा क्या है, ये इबारत अकीदे की है किसकी है, तो ये जो है ना मुनासिब नहीं है। ये मुझे आपको एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ। मौलाना मौदूदी ने जब कुरान करीम और किताब की तफसीर लिखनी शुरू की और बहुत सारी बातें उसने अपनी दूसरी किताबों में तनकीद शुरू की, तो मुफ्ती यूसुफ बदहानवी रहमतुल्लाह अलैह उसको जिंदा थे। आपको लोगों ने कहा कि हजरत देखो कैसी कैसी बातें मौदूदी साहब ने लिखी है, तो मौलाना यूसुफ बदहानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले कहा कि नहीं, पहले मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो मैं इस इबारत से समझ रहा हूँ मौदूदी साहब की, क्या इनकी मुराद भी वही है, तो ही मैं कलम उठाऊंगा। तो उनको खत लिखा उन्होंने, और खत में मौलाना मौदूदी ने ये लिखा कि हाँ जो आपने समझा है मेरी इस इबारत से मुराद भी वही है, तब कलम उठाई है। ये होती है इल्म के साथ में दयानतदारी। बगैर किसी इबारत को आपने उसकी मुराद क्या है और वो आदमी दूसरी किताब में लिख रहा है बाकायदा कि मेरा अकीदा नहीं है, तो ये इल्म के साथ जो है बददयानती की बात है, उसकी मुराद को समझनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमको उसके लिखने वाले चले गए तो उसकी दूसरी किताबें हम एक बार खंगाल लें कि भाई इसमें इनका अकीदा क्या यही है जो इस इबारत से मुझे समझ में आ रहा है। अगर हमको लगता है हाँ वही है तो बिल्कुल आप कलम चलाएं और आप जबान से भी कहें, इसलिए कि शिर्क को और मुशरिक को बयान करना भी ईमान है, लेकिन इसकी तहकीक के बाद। बस इतनी मेरी आपसे गुजारिश थी, बहुत आजिजाना मुअद्दबाना, मैं एक तालिब इल्म हूँ, ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल लें, मैं इंशाल्लाह खामोश रहूँगा। मैं खुद भी एक तालिब इल्म हूँ और मैं खुद भी ये जानता हूँ कि किसी भी इंसान के बारे में बगैर तहकीक के बोलना, खास तौर से उसमें अगर आदमी की नीयत गलत हो तो ये आखिरत में पकड़ का सबब है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल। आप अगर मेरे दुरूद सुनते होंगे आज भी, देवबंदी बरेलवी जो भी हैं उनके बारे में, आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर वो सख्ती नहीं है जो लोगों को लगता है कि होना चाहिए कि एक आदमी जब कई लोगों से ये बात कही है कि अबू जैद ज़मीर साहब का मिजाज और अखलाक काफी नर्म है, लेकिन अभी थोड़ी बहस मुआसे में थोड़ी मेरी आवाज भी ऊपर हो गई है, ऐसा तो आप उससे बुरा ना माने, ये हो जाता है इंसान की तरफ। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं देखिए जिंदगी के लिए मैंने अपने आप के लिए तय किया हूँ कि अगर कोई आदमी मुझसे सख्ती से भी बात करता है दीन के मामले में, मैं अपने उसूल से हटूंगा नहीं। मैंने कोई ऐसी माफी चाहता हूँ, ये बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए और आपको हाफिज से रखे। मैं एक बात ये कहूँगा कि ये जो आपने बात कही कि किसी भी आदमी की मुराद किसी जुमले से कुछ और होती है, लिहाजा उस आदमी पर हुक्म नहीं लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, यही कहना है। वाकई उसकी मुराद भी उसके मुताबिक न हो। बिल्कुल उसूल को मैं भी मानता हूँ और जब से मैं इसी की वजाहत करने की कोशिश कर रहा था, मैंने दो बातें आपसे कही ज़िमन में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी पर काफिर या मुशरिक होने का हुक्म नहीं लगाया। जब से उसकी जुबान से ऐसा जुमला निकला है जो कुफ्र और शिर्क का है, आदमी का ये बोलना कि अल्लाह ताला मेरा बंदा, मैं अल्लाह का रब हूं, नऊज़ बिल्लाह, तो ये जो जुमला है कुफ्रिया जुमला है, लेकिन उसकी मुराद वो नहीं है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी पर वो हुक्म नहीं लगाया। लेकिन आपने क्या कहा, अख्ता, उसने गलती की। अगरचे उसकी नीयत वो नहीं है, उसके बावजूद उसका जुमला गलती है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम होता है। देखिए फिक्हुल हदीस भी तो कोई चीज है। हम ये नहीं कहते कि कोई आदमी उससे कोई गलत चीज है। एक साहबी उन्होंने कहा था कि मैं नबी के घर के करीब भी रहना नहीं चाहता, तो मेरा घर मस्जिद के करीब भी ना हो। उन्होंने कहा इस तरह से, साहबी ने बुरा माना उससे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने कहा देखो तुम्हारी क्या नीयत थी इसमें, मैं अरब तक कौली का कदा व कदा,
انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں دور رہتا ہوں اور دور سے آتا ہوں اور واپس جاتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آنے جانے پر قدموں کا ثواب مجھ کو ملے، لہٰذا میں نزدیک آؤں گا تو ثواب نکل جائے گا۔ تو یہ نیت ان کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تو نے نیت کی تو اس کو ثواب ملے گا۔ بعض اوقات ایک جملہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بنیاد پر جانتے تھے، آپ کو بتایا جاتا تھا کہ فلاں چیز کیا ہے اور فلاں چیز کیا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں آپ نے جب اس نے کہا کہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو اس کو مشرک کافر قرار نہیں دیا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غلطی کا حکم لگایا۔ اس نے غلطی کی تو چاہے آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک کے غلبے میں یا فرق مسرت میں آدمی کہے اس کو شدت یعنی مسرت میں ایک آدمی کچھ ایسا بول جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے جملے پر اب حکم نہیں لگا سکتے اس لیے کہ وہ اسٹاک کے غلبے میں ہے۔ اللہ کہیں نا، آپ غلطی کہیں پر غلطی کا حکم لگایا۔ ہاں غلطی کا لگایا نا، آپ کو پھر شرک نہ لگائیں، غلطی کا لگا دیں آپ کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں میں دیکھیے اخطا جو آپ نے کہا اس کے بارے میں کہا، اس نے غلطی کی خوشی کی غلطی کی وجہ سے کیا غلطی کی وہ جملہ کہا جو اس سے غلطی ہوئی۔ جملہ کیا ہے، جملے پر حکم کیا لگے گا؟ یہ جملہ کہ اللہ میرا بندہ ہے اور میں اللہ کا رب ہوں، اس کو چھوٹی غلطی آپ کہیں گے نہیں، جملے پر جب حکم لگے گا تو یہ کہیں گے یہ جملہ کفریہ ہے، بولنے والے کی زبان سے غلطی سے نکل گیا۔ حکم جو ہے نا، حکم جو ہے آپ اتنا جانتے فرد اور جو ہے الگ ہوتا ہے۔ حکم جو ہے نا، حکم ذات پہ لگتا ہے، جملوں پہ، اس لیے کہ زبان سے جملے انسان کے نکلتے ہیں تو انسان اس میں بولنے والا ہوتا ہے، وہ کچھ اپنی زبان سے کوئی چیز ادا کرتا ہے، اس کو جملہ کہتے ہیں۔ تو جب ہم حکم کی بات کریں گے تو حکم کا اطلاق ذات پہ آتا ہے، جملوں پہ نہیں۔ ہمیں کہیں گے اس آدمی نے کفریہ کہا، یہ آدمی کافر، یعنی اس آدمی کی مراد ہماری ہوتی ہے جب حکم لگاتے ہیں۔ جملے پر حکم لگانا اور سامنے والے آدمی کو کفر سے بری کر دینا، تو آپ اس کی وضاحت کریں کہ یہ جملہ تو کفریہ ہے لیکن ان کا عقیدہ ایسا نہیں تھا، دوسری کتابوں میں چھپا ہے۔ یہی تو میں آپ سے بہت صاف طور سے یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جملہ آپ کہے تھے نا، آپ کہیں جملہ کفریہ ہے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اگر اتنا ہی کہہ دیں گے عوام کے سامنے کہ جملہ کفریہ ہے تو عوام موٹے ذہن کی ہے، عوام یہ لے گی کہ امداد اللہ مکی مہاجر بھی کافر ہے۔ تو آپ وضاحت کریں کہ ان کا جملہ کفریہ ہے لیکن ان کا عقیدہ ایسا نہیں تھا، یہ ان سے نکل گیا ہے، اس لیے کہ ان کے عقیدہ دوسری کتابوں سے واضح ہو جاتے ہیں۔ یہی تو میں آپ سے بہت آسانی سے میں نے گزارش کی تھی، اور کوئی بات نہیں تھی میری بات۔ عوام دیکھیے میرے بھائی، آپ اگر عوام کے سامنے یہ بات کہیں گے تو مجھے آپ بتائیے عوام کیا تصور لے کے جائے گی؟ عوام یہی لے کے جائے گی نا کہ امداد اللہ مکی مہاجر کافر تھے، یہی لے جائے گی تاثر، اور کچھ نہیں لے جائے گی۔ ہاں آپ دیکھیے، ہم کسی شخصیت پر حکم، اب دیکھیے یہی جو اصول ہے، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مولانا مودودی کے بارے میں ایسا ایسا کہا گیا، ان کی مراد اور ان کی کلمات دونوں میں مطابقت ہونے کے بعد حکم لگایا گیا۔ بالکل۔ کیا دیوبندی حضرات، احمد رضا خان یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، کیا واقعی سب سے ان کی مراد پوچھ کے ہی حکم لگاتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، کیا اہل حدیث کے بارے میں یہ اصول اپنایا جاتا ہے؟ آپ کی بات بجا ہے، میری آپ بات سمجھیں۔ احمد رضا خان کی آپ کوئی بھی کتابیں اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اگر ان کی دوسری کتابوں سے وضاحت ملتی ہے کہ بے شک وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں ہے اور ولی اللہ بھی حاضر ناظر نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، تو یہ بات اگر انہوں نے تفصیل سے کہیں لکھی ہوگی احمد رضا خان صاحب نے، تو ہم کہیں گے اس کا مطلب جو باقی عبارتیں ہیں اس پہ حکم نہیں لگا سکتے ہیں، اس نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا۔ لیکن احمد رضا خان صاحب کی جو کتنی بھی آپ عبارتیں اٹھائیں گے، میرے خیال میں وہ تو علم نہیں ہے، کہیں آپ کو بات نہیں ملے گی کہ وہ آدمی یوں کہتا ہو کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا وہ مدد کو نہیں پہنچ سکتا اور اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں ہے یا ولی حاضر ناظر نہیں ہے، یہ انہوں نے کہیں واضح نہیں کیا۔ تو ہم ان کی دوسری عبارتوں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کا عقیدہ یہی تھا، اور ان کے متبعین جو ہیں ماننے والے ہیں ان کا بھی عقیدہ جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے کہ ان کے عالم کا عقیدہ یہی تھا۔ لیکن ہمارا عقیدہ آپ ان سے پوچھیں، جب ہم امداد اللہ مکی مہاجر کے ماننے والے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہمارے اکابر علماء میں سے ہیں، تو جس طرح احمد رضا خان کے ماننے والے کا عقیدہ وہی گڑھ لیے، تو اگر وہی عقیدہ امداد اللہ مکی مہاجر کا ہوتا تو ہم بھی گڑھ لیتے، لیکن ہمارے عقیدہ بالکل نہیں ہے، اور نہ دیوبند میں کسی آدمی کا عقیدہ ہے۔ تو واحد فرد امداد اللہ مکی مہاجر اگرچہ اس کی نسبت دیوبند کی ہے، تو اس کی ایک عبارت سے پورے دیوبند کا عقیدہ خراب ہو گیا، جو کہ عبارت بھی ضمنی ہے، یعنی مطلب کہنے کا مطلب اس کی مراد ہمیں نہیں پتا، وہ چلے کے پوچھ بھی نہیں سکتے ہم، اور ہم نے ان کی دوسری کتابوں سے واضح بھی کر لیا ان کا عقیدہ نہیں ہے۔
تو آپ جو مثال دے رہے ہیں بریلیہ کی یا اہل حدیث کی، تو وہ مثال الگ ہے. ان کے متبعین بتا رہے ہیں کہ نہیں یہی عقیدہ ہے، اور وہ خود بھی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ یہی عقیدہ ہے. اب میں ایک دونوں بات آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے میری بات کو، دونوں مختلف باتیں ہیں. نہیں دیکھیے، ہاں آپ تو بات کہہ رہے ہیں، ایک آدمی کی مراد کچھ ہوتی ہے، وہ بولتا ہے لکھتا کچھ ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو لکھا ہے یہاں پہ انہیں کی کتاب ہے ضیاء القلوب میں، انہوں نے لکھا ہے کہ اب دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی عبارت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے. اب یہ عبارت دیکھیے ہم کو کیا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر میں دیوبندی ہوتا ان کی بات مانتا تو مجھے یہ کرنا پڑتا. اعوذ بسم اللہ اور معوذتین اور کلمہ تمجید پڑھ کر مرشد کے واسطے سے مشائخ طریقت کی مقدس روحوں سے مدد منگ کر خلوت میں آتا ہوں. آگے لکھتے ہیں، پھر سے میں پڑھوں گا، آپ اگر چاہیں تو پھر سے پڑھوں گا. اور قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر پر فاتحہ پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے استقامت حاصل ہونے میں مدد مانگنا. یعنی یہاں پہ کہہ رہے ہیں مشائخ طریقت کی مقدس روحوں سے مدد مانگنا، اور یہاں کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے آپ کی روح سے استقامت حاصل ہونے میں مدد مانگنا. ہاں ضیاء القلوب ہے، جی برابر ٹھیک ہے. وہی میں آپ کہہ رہا ہوں، آپ ضیاء القلوب اٹھائیں گے، عبد اللہ مکی کی کتاب اٹھائیں گے، لیکن آپ دیوبند میں جو ان کی کتاب ان کے عقیدے کے بارے میں چھپی ہے، دیکھیے آپ جو ہے بات کو تھوڑا سا یعنی یا تو پھر میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں. ان کی ایسی عبارتیں آپ کو ان کی کتابوں میں ملیں گی، لیکن آپ میری بات سمجھیں. ضیاء القلوب اور امداد اللہ مکی مہاجر کی جو امدادیہ ہے، یہ ساری جو ہے تصوف کی کتاب ہے. اس آدمی نے اپنا عقیدہ واضح کیا ہے کہ میرا عقیدہ نہیں ہے، تو اس کے عقیدے کی جو اس نے وضاحت کی ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، تو ہم اس کی عقیدے کی بات کو لیں گے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا عقیدہ جو انہوں نے اپنی عبارت پڑھی اس نے ان کا عقیدہ انہوں نے بیان کیا. تصوف کی وجہ سے آپ دیکھنا گئے تو تصوف کی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں، یعنی آپ بھی دیکھیں گے کہ علماء اہل حدیث کا ذوق تصوف کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی میں آپ کو ایسی بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں جو کہ سراسر جو ہے نا، آپ اگر عبارتوں سے بھی حکم لگائیں گے عبارت سے ہی، تو وہ شرک سے بڑھ کر بھی کفر تک جاتی ہے. تو پھر تو آپ کو پھر بھی چھوڑنا پڑے گا. شروع سے ہی میں کسی شخصیت پر حکم لگانے کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں. میری جو گفتگو ہے وہ ان تعلیمات کے سلسلے میں ہے جو آج عام کلمات. اب یہاں میں ایک بات سوال آپ سے پوچھتا ہوں. آپ نے کہا کہ دیکھیے کہ عقیدہ ان کے عقیدے کی کتاب میں ہے، اور یہ جو ہے یہ تصوف کی کتاب ہے. تو تصوف کی کتاب میں جو جملے لکھے ہیں ان کے اوپر گرفت نہ کی جائے اور ان کے اصل عقیدے کی کتاب کی روشنی میں ان کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے. اب اگر میں مثال کے طور پر یا کوئی بھی آدمی اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، اور اس نے اپنی عقیدے کی کتاب لکھی، اب اس کے علاوہ بیٹھ کر جا کر وہ کہیں پہ یہ پڑھتا ہے پردے جھولی میری یا محمد، اور کہتا ہے کہ ذوق و شوق میں کہہ رہا ہوں یہ، تو آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ ٹھیک ہے ابو زید صاحب، اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان بھی لی جائے، ٹھیک ہے، امداد اللہ مکی مہاجر کا یہ عقیدہ ہے بالفرض، فار انسٹنس مان لیا جائے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب اس کو بیان کریں نا تو یوں بھی ساتھ توجہ کریں کہ ان کی جو کتاب ہے دیوبند کے عقائد کی المحر المفند، دیوبند کا یہ عقیدہ نہیں ہے، امداد اللہ مکی مہاجر نے تفرد اختیار کیا. آپ ایسا بیان کر دیں اگر آپ کو عقیدہ لینا ہی ہے، لیکن آپ جو ہے نا دیوبند کا عقیدہ کر کے ان کی بات کو پیش کر رہے ہیں. میں بھی دیوبندی ہوں، میرا بالکل یہ عقیدہ نہیں ہے، اور کسی بھی دیوبند اکادمی کا آپ اٹھا لیں یہ عقیدہ نہیں ہے. اگر آپ بالفرض مان بھی لیں ان کا وہ عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ کسی کا نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا غلط ہے صحیح ہے؟ آپ کے نزدیک یہ عقیدہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے بھائی یہ عقیدہ تو غلط ہے، پھر آپ مجھے بات کر رہے ہیں عقیدے سے آدمی کوئی بات کو کہے تو وہ بات غلط ہے. اور نہ میرا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دیوبندیت میں آپ کسی کو فون کر کے پوچھ لیں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ اس کو جملے نہ پڑھیں، ضیاء القلوب کا نہ پڑھیں، نہ خالی اس کو یہ پوچھیں کہ یہ مجھے بتا تیرا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یا کسی اور کو پکارنا کیا ہے. تو میں انشاءاللہ ہر فرد کی گارنٹی تو نہیں لیتا، لیکن اگر وہ دیوبند کے خابر سے اس کا واسطہ پڑا ہے اور رابطہ قائم ہے تو خدا کی قسم وہ یوں کہے گا کہ نہیں بھائی میرا بالکل عقیدہ ایسا نہیں ہے، تو بریلی لوگ کرتے ہیں، ہم تھوڑی ایسا کرتے ہیں. تو جب ہر فرد یہاں جماعت میں نکل کر 3 دن آپ خود چلا لگائے آپ کا ماشاءاللہ، جماعت میں نکل کر ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ایمان سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات محض اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسرا جملہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے. ہر بچے سے جملہ بلوایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ امداد اللہ مکی مہاجر کی یہ بات عقیدے کی ہوتی ہے اور ہم اس کو لیے ہوتے
تو ہمیں ایسے جملے اور ایسی ہمارے عقیدے بننا چاہیے تھا نا. کوئی دیوبندی آپ نہیں دکھا سکتے کہ جا کے قبر سے مانگ رہا ہو, کوئی دیوبندی آپ نہیں دکھا سکتے کہ جا کے وہ سوال کر رہا ہو کسی قبر سے, اگر واقعی میں وہ جو ہے دیوبند کے عقیدے سے اس کا رابطہ پڑا ہے. ہاں کوئی فرد اگر ایسا کر رہا ہے تو ہم اس کو دیوبندی نہیں کہیں گے. تو میں آپ سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی فرد کے عقیدوں کے بیان کریں گے تو آپ جو ہے نا یعنی خفی طور پر, چھپے طور پر یہ تاثر لوگوں کو جاتا ہے کہ پوری جماعت کا عقیدہ ہے, جس کو آپ کو وجاہت کرنی چاہیے. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ المحند علی المسند جو عقائد علماء اہل سنت دیوبند کتاب چھپی ہے, جو کئی علماء کے یعنی اس کو کتاب کو اچھا بولنے کے بعد دستخط بھی ہے, علماء حرمین کی دستخط بھی ہے, میں آپ کو وہ بھی ہے. عقیدے کے ضمن میں لکھا ہے کہ مشائخ اور بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچانا تو بے شک صحیح ہے, مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے, نہ اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے. اس کے کیا معنی؟ اب یہ تو عقیدہ ہوا, یہ محمد المسند سے جو آپ نے اعتراض کیا, یہ عبارت بالکل میں دیکھوں گا. اور دوسری بات کہ محمد المسند پہ اس طرح کچھ اعتراضات ہیں, اس کی اعتراضات کی کتاب بھی محمد المسند کے اعتراضات کے جوابات بھی چھپ چکی ہے. آپ ایک بار اس کی بات کتاب کو بھی پڑھ لیں جوابات کی بھی, تو شاید یہ چیز بھی واضح ہو جائے. اور میں اس کی تعویل اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے یہ بات ابھی تک پڑھی نہیں ہے. آپ سمجھیں, ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیے جس طرح بات اہل حدیث کا پتہ نہیں کیا عقیدہ ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہم قبر پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر قبر جو ہے وہ حیات ہے, ٹھیک ہے. اب وہ حیات کی کیفیت کیا ہے واللہ علم, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سما حاصل ہے. ہم وہاں کھڑے ہو کر یا رسول اللہ علیہ سلام پڑھتے ہیں اور آپ کو سما حاصل ہے. اسی لیے اور یہ عقیدہ ہمارا اکیلے کا نہیں ہے, بلکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آپ اٹھائیں گے تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 64 کے تحت انہوں نے باقاعدہ ایک بدو کا واقعہ نقل کیا ہے کہ اس بدو نے قبر شریف پہ جا کر یوں کہا کہ میں آپ سے مغفرت طلب, میں ہاں اس نے جا کے آیت پڑھی جس میں قرآن میں اللہ نے فرمایا, وہی سورہ لقمان آیت نمبر 64, اے نبی جی, ابھی نبی جی اگر یہ آپ آئیں اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور یہ بھی آپ ہم سے مغفرت مانگیں تو بے شک ہم کو مغفرت اللہ پائیں گے. یہ جملہ بدو نے وہاں کھڑے ہو کے قبر پہ کہا, اور اس کے بعد اتبی فرماتے ہیں کہ میں سو گیا تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی اور آپ نے کہا اتبی سے کہا کہ کہہ دو اس کی مغفرت ہوگی. اب بالکل ہو بہو آ کے جب یہ فضائل اعمال میں آتا ہے تو لوگ بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتے, ابن کثیر پہ کوئی الزام نہیں لگاتے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اندر قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں موجود ہے, وہاں جا کے تو یہ جملہ آپ کو خطاب کرنا یہ تو سب کا عقیدہ ہے. اسلاف کا کتنے, میں آپ کو کتنے حوالے دے سکتا ہوں اس پر, جو آج لوگ ایک اشکال کر رہے ہیں فضائل اعمال پہ روٹی والے واقعے پر کہ دیکھو قبروں سے روٹی مانگی جا رہی, قبروں سے روٹی مانگی جا رہی. ارے یہ واقعہ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل کر رہے ہیں, باقاعدہ بالکل ہو بخو یہ واقعہ کہ قبر شریف پہ گئے اور انہوں نے اللہ کے کہا کہ اے نبی جی میں آپ کا مہمان ہوں آج, اور سو گئے اور خواب میں آپ کی زیارت ہوئی اور آپ نے ہاتھ میں روٹی دی اور جب اٹھے تو آدھی روٹی آپ کے ہاتھ میں تھی. تو یہ تو اسلاف کا عقیدہ چلا آیا ہے. میں آپ کو اس پر کتنے اسکیم دے سکتا ہوں, خالی زبان سے پھینک نہیں رہا ہوں. تو میں یہ خالی آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ جب آپ عقیدے بیان کریں تو اسلاف سے بیان کریں. اگر حضرت شیخ زکریا نے یا دیوبند کے کسی عالم نے تفرد اختیار کیا کسی مسئلے میں تو خدا کی قسم ان کو چھوڑنے کو ہم تیار ہیں. لیکن جب سینکڑوں اسلاف اس قسم کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں تو شیخ زکریا نے نقل کر دی. اب شیخ زکریا کی کیا بات ہے, مشہور ہو گئی, عام ہو گئی کتاب فضائل اعمال, تو لوگوں کی علم میں آ گئی. حالانکہ پہلے کی کتابوں میں تھا لیکن لوگوں کے علم میں نہیں تھا, تو لوگ اشکال کرنے لگے شیخ زکریا پر. کتاب روح میں ایسے واقعات بھرے پڑے بے شمار. جو بریلوی حضرات بولتے ہیں وہ بھی تو پچھلے لوگوں کے حوالے دیتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے شروع میں واضح کیا تھا, بریلی حضرات کا عقیدہ یہ ہے, آپ ان سے فون کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ بریلی بولیں گے, ہاں آپ ان سے پوچھیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی کے علاوہ اللہ کے علاوہ نبی اور ولی جو ہے کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو وہ فوراً کہے گا کہ بالکل کر سکتے ہیں, اللہ نے ان کو عطا کیا ہے, خواجہ سے مانگنا چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ اپنی طرف سے نہیں دیتے, اللہ کی طرف سے دیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک کنفیوژن اہل حدیث کو یہ لگتا ہے کہ دیکھو بزرگ بھی کہتی ہے, دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ ولی خود نہیں کرتے اللہ کرواتا ہے, اور دیوبندی اور بریلی بھی کہتے ہیں بزرگ خود نہیں دیتے اللہ دلواتا ہے. تو لیکن یہ کنفیوژن کا جواب یہ ہے کہ بریلی جو ہے نا عطائی تصرف اور عطائی علم اور عطائی قوت کے قائل ہیں, اور ہم کہتے ہیں ان واقعات کی بنیاد پہ جو پچھلی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں یہ واقعہ اسی وقت کے لیے خاص تھا. جیسے مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو,
تو جب رب نے چاہا تو پہاڑ کے پیچھے بہت، آپ ماشاء اللہ عالم آپ جانتے ہوں گے، بہت دور دکھا دیا. اور وہی سیدنا عمر ہیں کہ ایک موقع پر ابو لولو آیا اور چادر میں خنجر لے کے کھڑا ہے اور آپ صفحے درست کر رہے ہیں فجر کی اور آپ کو نظر نہیں آیا، خنجر اس نے مار دیا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب رب چاہے گا تو بزرگ سے ایسی بات ہو جاتی ہے. لیکن بریلی کہتا ہے کہ رب ایسے بزرگ سے بات ہو گئی مطلب اللہ نے اس کو ایک پاور عطا کر دیا، اسائن کر دیا، آتھورائز کر دیا اس کو کرنے کے لیے. یہ بریلی کا عقیدہ ہے پرانے واقعات سے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی صاحب قبر خود کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے. دیکھیے میری بات، لیکن یہ بات ہے نا، ہاں بظاہر عمل میں آپ جو واقعہ پیش کریں گے نا کہ قبر والا اٹھ کے آ کے اونٹ ذبح کر دیا، آپ کے ذہن میں ہوگا. میں آپ کو واضح کر دوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں، دوسرا بول میری بات سن لیجیے خالی ایک منٹ کے لیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں کہ کرامت میں یہ بات درست ہے، میں آپ کو عربی عبارت بھیج دوں گا. کرامت میں یہ بات درست ہے کہ آدمی مر چکا ہو اور وہ قبر والا اپنی قبر سے واپس آ کے کوئی کام کر دے، یہ کرامت میں درست ہے. یہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. میں آپ کو دے دوں، کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، میں آپ کو دے دوں، آپ بھیجیے. وہی ابن تیمیہ تو بہت سارے، ابن تیمیہ تو مردے کی سما کے قائل ہے. کیا کرو گے آپ؟ میں اسکین دے سکتا ہوں آپ کو. میت کے سما کے بارے میں آپ جان رہے ہیں، میں بھی جان رہا ہوں. جی کافی علماء میں پہلے سے خود دیوبندیوں میں اختلاف ہے، یہ تو آپ دوسروں کی چھوڑ دیجیے. میں بتاؤں مماتی دونوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک منٹ ابدیت بھائی آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. عام آدمیوں کی مماتی اور سنیں بات سنیں، عام مردوں کی سما میں اختلاف ہے، انبیاء کی سما میں اختلاف نہیں ہے. کیا بات سمجھ لیں؟ عام مردوں کی سما میں اختلاف ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں. بعد نے کہا کہ من جملہ سنتے ہیں، یعنی جہاں جہاں نص موجود ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے خطاب کیا مقتولین کو، تو حضرت عمر نے اشکال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے؟ اللہ تو فرما رہا ہے انک لتسمع الموتیٰ، مردے نہیں سن سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کہ یہ میری بات کو تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو بعض نے یہ کہا ہے کہ مردے سنتے ہیں، عام مردے بھی، بعض نے کہا نہیں سنتے دوسری روایت کی بنیاد پر. تو اعتدال کی راہ جو یہ اختیار کی گئی ہے اس کے اندر کہ من جملہ سما کے قائل ہیں، یعنی جہاں جہاں نص آ گئے، اللہ کے نبی کے جملے آ گئے کہ مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہوتا ہے اور فلانا فلانا، وہاں سنتے ہیں اور جہاں پہ نہیں سنتے. یہ اعتدال کی راہ اس میں اختیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. جہاں نہیں مذکور ہے وہاں نہیں سنتے، اللہ کی مشیت پر معلوم، مشیت پہ معمول ہے، بس یہ عقیدہ اختیار کیا گیا. لیکن انبیاء کی سما میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے مولوی معین الدین صاحب کا، جی آپ نے پڑھا بھی ہوگا، نہیں پڑھا مجھ کو نہیں معلوم، مجھے پتہ نہیں. جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی تو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا. بس اس کا سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تبھی ختم. کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا ان کے بیٹے نے کہ آپ کی تو کرامت ہوگی اور ہماری مصیبت ہو گئی. یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے پڑے رہی، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا. جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا. لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا. تو اب ان کی قبر پر سے مٹی لے جا کر باندھنا جاڑے سے شفا کے لیے نانوتا میں مولانا نانوتوی کے علاقے کے اندر، اور یہ دیوبندی بزرگ ہیں یعنی اسی لائن کے ہیں، اور اس کے بعد میں جو بھی آدمی ان کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھتا اسے ہی شفا ہوتی، اسے ہی آرام ہوتا. پھر بیٹے نے آ کر باپ سے کہا کہ آپ کی تو کرامت ہو کہ ہماری مصیبت. تو خطاب باپ سے کر رہا ہے، تو کیا بیٹا اتنا بھی جانتا نہیں تھا کہ شفا دینے والا اللہ ہے؟ اور وہ کیا یہ نہیں جانتا تھا کہ یعنی مردے نہیں سنتے ہیں؟ اب آپ نے جو بات کہی کہ جہاں جہاں مذکور ہے وہیں سنتے ہیں، جہاں مذکور نہیں وہاں نہیں سنتے. تو اب یہ تو جا کے ایسے وقت میں کہہ رہا ہے جو مذکور نہیں ہے. اور یہ واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی بیان کر رہے ہیں. آپ کے سوال میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ لوگ قبر کی مٹی اٹھا کے لے گئے، یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ اس آدمی کا کیا عقیدہ ہے کہ مردے خطاب کر رہے ہیں. ہاں ان کا بیٹا خطاب کر رہا ہے. دیکھیے میں نے یہ کہا تھا، میں نے شروع میں کہا کہ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ جہاں من جملہ سنتے ہیں وہاں پر یہ مانا جائے، یہ اعتدال کی راہ ہے. لیکن میں اس کا منکر نہیں ہوں. بعض اصحاب کرام کا یہ ہے کہ سما کے قائل ہیں، بعض سما کے قائل نہیں ہیں، اور بعض نے بیچ میں اعتدال کی راہ اختیار کی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ آدمی جو ہے جو ان کا بیٹا تھا وہ سما کا قائل ہو، اس لیے اس نے خطاب کیا. آپ سمجھے؟ تو ایک بات یہ ہوگی جواب اس کا. دوسرا میں نے اعتدال کی بات کی کہ دونوں میں اعتدال کی راہ یہ اختیار کی گئی ہے. لیکن سما کی ایک بات سمجھ گئے،
دوسری بات دیکھیے اس میں یہ باقاعدہ جملہ یہ انہوں نے آپ خود نقل کر رہے ہیں کہ آپ کی تو کرامت ہوگی ہماری مصیبت ہوگی. اب دیکھیے کرامت کا لفظ وہ استعمال کر رہا ہے تو کرامت کے بالکل میں نے یہ بات آپ کو کہہ چکا ہوں کہ کرامت جو ہے نہ اس میں ولی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، نہ اس کے اندر اس کو دوام ہوتا ہے، نہ اس کو کلیات ہوتی ہے. اب آپ سمجھیں کہ اس مٹی سے لوگوں کو شفا ہونے لگی تو اس لڑکے نے جا کے کہا، اس کی ظاہر سی بات ہے وہ لڑکا یہ سمجھ رہا ہے کہ اب مصیبت ہو گئی، لوگ کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، تو یہ بات پھر ختم ہو گئی. اگر وہ بزرگ کے قبضے میں یہ بات ہوتی تو پھر ختم کیوں ہوتی؟ نہیں آپ بات دیکھیے، واقعے کو آپ نہیں، کرامت کا لفظ استعمال ہے. دیکھیے حضرت کرامت کا لفظ استعمال ہے، کرامت کا لفظ استعمال ہے. کرامت ہم یہی کرامت کے بارے میں عقیدہ ہے. اچھا ایک بات اور سمجھے آپ، اس میں جو آپ بول دیے اس میں بات آگے کا بھی آپ سمجھائیے. ایک منٹ مجھے دیکھا، ایک منٹ مجھے میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے معجزات کے بارے میں اعلی دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قطعی چیز ہے، ٹھیک ہے. کرامت کے بارے میں عقیدہ یہ ضمنی چیز ہے. میں اس کی وضاحت کر دوں. وضاحت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہوا، ٹھیک ہے، اور آپ نے کچھ پیشن گوئیاں کی، آگے کی باتوں کو بتایا، ہم کہیں گے 100% یہ ہوگا ہی، اس لیے کہ اللہ کے نبی پہ وہی آتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی اپنے سے کچھ نہیں کہتے. لیکن جب کوئی ایسی خرق عادت بات، خلاف عادت بات کسی غیر نبی سے ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں، اب ہم اس وقت تو واقعی وقت موجود نہیں تھے، برابر، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے 100-200 سال کے بعد، تو ہم اصول سے کہتے ہیں کہ ممکنات میں سے ہے، ضمنی چیزیں ہو سکتا ہے. اگر اس بات کا انکار بھی کیا جائے کوئی گناہ نہیں ہے، اقرار کر لیا جائے، اقرار میں عقیدہ خراب نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ضمنی چیزوں سے عقیدہ بنتا ہی نہیں ہے. اب مجھے میری بات بتائیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، بالکل نہیں ہٹ رہا ہوں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء صبح کی نماز پڑھی. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے خدا کی قسم ہمارا یقین ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں یہ بات سچ ہے، نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بات کو ہم 100% صحیح کہہ سکتے ہیں. ہم ابو حنیفہ کے اس زمانے میں موجود نہیں تھے، کچھ لوگوں نے تصدیق کی ہاں یہ ہوا ہے، جیسے کہ امام ذہبی نے، کچھ لوگوں نے تصدیق نہیں کی کہ ایسا نہیں ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں لیکن یہ ممکن ہے، ضمنی چیز ہے، ہو سکتا ہے. تو ضمنی چیزوں سے عقیدہ بنتا ہی نہیں ہے. اب یہ باتیں جو ہیں ہم دیکھنے ہی نہیں گئے کہ لڑکے نے خطاب کیا، یہ بات اصل ہوئی بھی ہے کہ نہیں بھی ہوئی ہے. تو جب یہ ضمنی چیز ہے تو اس سے ہم عقیدہ خزی نہیں کر سکتے کسی حساب سے. قطعی چیز نبی کے ساتھ پیش آتی ہے، غیر ولی نبی کے ساتھ ضمنی چیز ہوتی ہے. اب دیکھیے میری مثال سمجھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جو بیان کیے ہیں اس میں ضمن کئی باتیں ہیں. اب آپ نے جو یہ بیٹا جو ہے جا کے باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی کرامت ہوئی، جب آپ یہ مانتے ہو تو باپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، اس کو عالم ہے اور باپ سے جا کے کہہ رہا ہے مولوی صاحب کا بیٹا ہے، اور مولانا اشرف ثانی پورا اس کو نقل کر رہے ہیں، کہہ رہا آپ کی تو کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت، اب کہ کوئی اچھا ہوا تو میں مٹی نہیں ڈالوں گا. تو وہ باتیں میں نہیں آتی. آپ نے کہا کہ لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا ہے، اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی، مٹی ڈالنے کی بار بار لوگ لے جا رہے ہیں، پھر یہ خالی ہو جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت. یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا ہے. نہیں اس کو کوئی مطلب نہیں، وہ بات اس میں ہے نہیں جو میں نے کہی. ٹھیک ہے، نہیں ہے، عقیدے کا کچھ نہیں ہے، اس کو پرابلم ہی نہیں ہے کچھ اس سے. نہ مولانا شفیع خان نے اس پہ کوئی تنقید کی ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جا کے آپ سے کہہ رہا ہے قبر پر کہ آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. یعنی اس کو ٹینشن اس چیز کا ہے، پریشانی ہے کہ میں مٹی بار بار ڈال رہا ہوں. یہ پریشانی نہیں کہ لوگ قبر سے مٹی لے جا کر شفا کے لیے باندھ رہے ہیں. آج درگاہ جا کے ودی کوئی لگا رہا ہے تو وہ غلط، لیکن یہ کوئی کرتا ہے تو یہ غلط نہیں. سنیے پوری بات کو. دوسرا یہ کہ خطاب جو کر رہا ہے وہ کہ اب کی جو اچھا ہوا، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے تو وہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ ان کو شفا مت دے ایسا کرنے سے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، اگر اب کے کوئی باپ سے کہہ رہا ہے اب کے کوئی اچھا ہو گیا تو دیکھو میں مٹی نہیں ڈالوں گا اور ایسے ہی پڑے رہی ہو، لوگ جوتیاں پہنے تمہارے اوپر چلیں گے. تو اس کے بعد سے جب بچے نے وارننگ دی باپ کو، اس کے بعد میں صاحب قبر کی طرف سے معاملہ رک گیا ہے. تو یہ جو پوری کرامت ہے، تو یہ کیا دیوبندی بزرگ کی اگر مان لیجیے اس کو کرامت آپ مانتے ہیں، اور بیٹے کے قول کے مطابق اور اشرف علی تھانوی صاحب کے سکوت کے مطابق ان کی اختیار میں تھا، انہیں کی کرامت سے لوگوں کو شفا مل رہی ہے، تو کیا وہ قبر سے مٹی لے جانے کے لوگوں کے قائل ہیں کہ لوگ قبروں سے مٹی لے جا کر باندھیں؟ آپ بول رہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی کرامت کروا رہا ہے کہ جس سے لوگوں کو یعنی قبروں پہ جانے والے شروع ہوں. یعنی کرامت ہے کہ لوگ قبروں سے مٹی لے جائیں اور اس کو باندھیں اور شفا ملے. یہ طریقہ اسلام میں ہے.
جی جی آپ بول رہیے، ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سوالات دے رہے ہیں، ان کا جواب دیجیے آپ. اسی کا جواب دے رہا ہوں. میں اس واقعے کو 100% غلط مانتا ہوں. ٹھیک، بات ختم. یعنی جھوٹ یا غلط؟ غلط جھوٹ جو بھی ہے غلط مانتا ہوں. اس نہیں، بالکل دونوں غلط فرق بات ہے. ایک واقعہ صحیح ہوتا ہے یا ثابت شدہ ہوتا ہے، لیکن ویسا جیسے کہ آدمی بھائی کسی پر ظلم ہوتا میں ہے، اس واقعے آپ کہیں کو گے غلط. اس واقعے کو بالکل جھوٹ کہتا ہوں، بالکل جھوٹ کہتا ہوں، بالکل جھوٹ کہتا ہوں. ٹھیک ہے، جب میں ضمنی چیز ہے وہ تو میں اس میں عقیدہ کیسے بناؤں گا؟ آپ کیوں زبردستی عقیدہ تھوپ رہے ہیں؟ تو ضمنی چیز ہے. اچھا آپ دوسری بات سنیں. مولانا شبیر تھانوی صاحب نے اس کو بیان کیا ہے تو جھوٹا واقعہ نقل کر دیا. ارے اشرف علی تھانوی، ہمارا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے ان کی کتاب معصوم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس معصوم ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا عقیدہ کسی کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے. بھائی یہ کوئی چیز جھوٹ آپ بول رہے ہیں تو آپ کس بنیاد پر بول رہے ہیں کہ جھوٹ ہے؟ ارے آپ کو دیکھیے، آپ پھر بنیاد مجھ سے مانگ رہے ہیں. جو چیز مجھے نظر، جو چیز مجھے آئی، آپ نے کچھ بول دیتا اس کو جھوٹ بولیں گے؟ نہیں جھوٹ ہے کیسے؟ میں نے یہ کہا آپ نے کس بنیاد پر اس کو جھوٹ کہا یہ بتائیے. میں نے اس بنیاد سے کہا کہ اس سے اگر عقیدہ آدمی خراب ہو رہا ہے تو یہ جھوٹ بات ہے، غلط بات ہے. اشرف علی تھانوی کو ایسا نہیں لکھنا چاہیے تھا، بس. اور کیا کہوں میں اس سے زیادہ کہتا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آدمی جھوٹ کہے تو اس کی کوئی بنیاد تو ہونا چاہیے. آپ کی بنیاد یہ کہ عقیدہ خراب ہوتا ہے. نہیں اللہ کے بندے مجھے ضمیر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے کو، پہلی بات تو عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ تو میں آپ کہہ چکا ہوں، عقیدہ تواتر سے ثابت ہوتا ہے. آپ اس واقعے کو جھوٹ کہا ہے، یہ ضمنی چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ انکار کر دیں، اقرار کر لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس بات میں. ایسے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کسی دیوبندی نے آج تک اس کو جھوٹ کا سالوں سے چھپ رہی کتاب. آپ دیوبندی کہہ رہے ہیں، کتنے لوگوں کی تصدیق تھی. آپ کا کون مانے گا بھائی؟ حضرت میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ تو احمد رضا خان نے اتنا جو کافر ان کو کہا ہے، وہ شرک اور توحید کے فرق کرنے کی بنیاد پہ کہا ہے کہ وہ انہوں نے احمد رضا خان کی جو ہے شرک کو واضح کر کے توحید کو صاف پیش کر دیا. تو اس پر ان کو جو ہے لوگ چڑھتے ہیں بریلی. تو اس آدمی کا ہی عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ واقعہ کرامت کا ہے، کرامت بنی چیز ہے. احمد رضا خان صاحب نے توحید پر کتاب لکھی ہے. اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ توحید پر کتاب لکھی ہے، توحید پر کتاب کے اندر کیا لکھا ہے وہ دیکھنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، میری بات سنیے. میں کہتا ہوں آپ سے وسیلہ جائز ہے. ٹھیک ہے، بریلی آپ کہتے ہیں وسیلہ ناجائز ہے. میں آپ کو پوچھوں گا کہ بھائی ابو ضمیر صاحب، آپ مجھ سے پوچھیں وسیلہ کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ مانگا اللہ ہی سے جاتا ہے، کسی کا واسطہ دیا جاتا ہے. بریلی یہ کہے گا وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ مانگو بزرگ سے ڈائریکٹ، اور اللہ بزرگ کو دیں گے، وہ ہم کو دے گا. تو معنی دونوں میں الگ ہے. اب احمد رضا خان نے توحید پر کتاب لکھی، انہوں نے توحید کی ڈیفینیشن کیا کی وہ تو ہم کو دیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے ڈیفینیشن کرتا ہے. ان کے حساب سے توحید یہی ہوگی کہ اللہ کے نبی کو بھی حاضر ناظر مان لو اور ولی کو بھی حاضر ناظر مان لو. اب وہ توحید کی کتاب پڑھنی پڑے گی، ان کی کیا لکھا ہے. لفظ توحید سے تھوڑی کوئی موحد ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل الگ بات ہے. توحید کے بارے میں اب وہ تو آپ پڑھیں گے تو اب دیکھیے، میں تو نہیں، آپ نے حوالہ دیا، مجھے تو کتاب کا پتہ نہیں. بہرحال بولیے. صرف کسی کا توحید پر لکھنے سے اس کی باقی باتوں کو صرف ہمیشہ اس کی روشنی میں اگر دیکھنا ہوتا، یاد رکھیے کہ کوئی بھی آدمی جو توحید پر لکھ دے اس کے بعد کچھ کفریاں باتیں لکھنا شروع کرے، ہم بولیں گے نہیں اس کا عقیدہ یہ نہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک انسان اپنی پوری تصانیف کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے. اگر اس نے ایک جگہ صحیح بات کی لیکن دوسری جگہ اس نے غلط بات کی تو یہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کی صحیح بات کی روشنی میں اس کی غلط بات کی لیپا پوتی کریں. امکان دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اس کی ممکن کتنی ہے کہ واقعی کچھ صحیح معنی نکلتے ہوں. یہ تو معنی نہیں نکلتے ہیں. دیکھیے اب ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے واقعہ آپ کو بتایا کہ وہ صحابی انہوں نے کہا کہ مجھ کو تو مسجد نبوی کے قریب بھی نہیں رہنا ہے. تو بظاہر کسی کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ بغض رکھتا ہے آدمی اور قرب نہیں پسند کرتا ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں. بہرحال وہ تمہارے بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بظاہر کچھ اور ہے، معنی کچھ اور. ہاں بات ایسی پیدا، لیکن جب وضاحت ہو گئی اس چیز کی تو اس پر حکم نہیں لگے گا. نہ اس کے جملے پر لگے گا نہ اس شخص پر لگے گا. جی. لیکن اب دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بہت ساری باتیں کی اور مر گئے ہو گئے. جی. اب آپ کیا یہ کریں گے کہ بھائی چونکہ ہم ان سے تحقیق نہیں کر سکتے لہٰذا ان کے کسی جملے پر ہم حکم نہیں لگا سکتے. ایسا تو نہیں کر سکتے. نہیں، غلط بات غلط ہے، صحیح بات صحیح ہے. پوری بات. اب رہا وہ شخص جس نے وہ بولا ہے تو اب اس کی اگر کچھ باتیں ایسی نکلتی ہیں کہ جس کی روشنی میں وہ چیز اس کا کچھ اور عقیدہ بھی ظاہر ہوتا ہے اور یہ بات بھی اس کی غلط ہے
تو کم سے کم ہم اس بات پر تو حکم لگائیں گے نا کہ یہ بات غلط ہے، یہ جملہ کفریہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے انا الحق یا انا ربکم الاعلی یا کچھ بھی اس طرح کی بات کہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو بات بہت غلط ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے فضائل اعمال میں ہی، فضائل صدقات میں یہاں پر مولانا رشید احمد گنگوہی کا ایک خط اور اس کو ذکر کیا انہوں نے، اس میں لکھا ہے یا اللہ معاف فرمانا حضرت کے ہوا ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ تو نہیں ہے، یہ تو ہے۔ میں بتا جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو سنیے یہ عبارت کے لیے کیا کسی آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے؟ ایک بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ نے دو باتیں کی۔ ایک بات آپ نے والی پہلے والی کی، یہ اس شعر والی بھی بات میں آ رہا ہوں۔ پہلے آپ نے ایک بات کی کہ کوئی آدمی عقیدہ لکھ کے مر جائے، ہم اس کی وضاحت کیسے کریں، وہ تو چلا گیا، تو اس پر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اس کی دوسری کتابوں سے ہم واضح کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ جو شعر ہے، شعر جو ہے حضرت شیخ نے زکریا نے لکھا ہے کتاب کے اندر، اور جب صاف اس میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی نے اپنے پیر اور مرشد امداد اللہ مکی مہاجر کو خط لکھا، ٹھیک ہے، تو رشید احمد گنگوئی کا خط کہاں ہے؟ مکتبہ رشیدیہ میں چھپا ہے، برابر۔ اب یہ کاتب کی پرنٹنگ کی غلطی ہو سکتی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل خط کا ماخذ ہے جہاں سے خط لیا ہے شیخ زکریا نے، وہاں تو ہم جا کے دیکھتے ہیں تو بالکل یہی ہے، جو میں ہے وہ تو ہے۔ تو جب اصل ماخذ میں وہ عبارت نہیں ہے، میں ہوں تو نہیں ہے، جو میں ہے وہ تو ہے، اب ہو سکتا ہے کاتب کی پرنٹنگ کی غلطی ہو گئی، کچھ ہو گیا ہوگا، اس سے چھپتے رہے۔ جی اس میں جو چھپا ہے وہ تحریف یا غلطی نہیں ہے؟ نہیں، وہ بالکل غلطی ہے، وہ غلطی نہیں ہے، غلطی نہیں ہے ابو زید ضمیر صاحب، یہ تو کفر ہے، دل پہ غور کیجیے، کفر ہے، یہ نہیں 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 کفر ہے۔ اگر یہ بات میں غلطی کیا کہہ رہا ہوں؟ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں غلطی ہوئی نا فضائل اعمال میں، جی، اور اصل جملہ کیا ہے؟ جو میں ہے وہ تو ہے۔ نہیں، جو میں ہے یہاں میں سے مراد انانیت ہے۔ میں آپ کو شعر کی تشریح کر دوں، دیکھیے اس میں وہ کہا ہے کہ یا اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہے وہ تو ہے۔ یہ عبارت میں آپ کو اس میں دے سکتا ہوں، تشریح سنیے نا اس کی حضرت۔ اس میں یہ ہے کہ یہاں حضرت نے کہا جو میں ہے، میں سے مراد انانیت، جو میرے اندر میں ہے اے اللہ وہ تو ہے، جو میں ہے میرے اندر وہ تو ہے، مطلب اپنے آپ کو آدمی تواضع میں کہہ رہا ہے میں گھمنڈی ہوں اور غلط ہوں، وہ ایک تواضع کی بات ہے۔ حضرت حنظلہ نے کہا کہ نافقت حنظلہ منافق ہو گیا، تو آدمی اپنے بارے میں ایسے جملے کہہ سکتا ہے، وہ ایک تواضع کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں یعنی انانیت اور تو اللہ ایک ہی دل میں رہے، یہ تو شرک کی بات ہے، یعنی انانیت نکلتی ہے تب اللہ آتا ہے، 3 مرتبہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بات مکتبہ رشیدیہ میں تعویل کریں گے آپ، بہت مشکل ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نہیں عبارت نقل کر رہا ہوں بھائی مکتبہ رشیدیہ کی، میں تعویل نہیں کر رہا ہوں، حضرت شیخ کی عبارت ہے اور سالوں سے چھپ رہی۔ اچھا میں تو کہہ رہا ہوں نا مکتبہ رشیدیہ میں کیا ہے؟ نہیں جو میں ہے وہ تو ہے، ہاں تو کیا مطلب؟ اور میں اور تو، ہاں اور میں اور تو ایک دل میں رہیں، ہاں میں اور تو ایک دل میں رہیں، شرک ہے۔ جی میں اور تو دل میں رہیں، اللہ ہمارے دل میں ہے؟ ارے کیوں اللہ دل میں نہیں؟ یعنی میں خود بھی اپنے دل میں ہوں؟ یہ سنیے یہ اس پہ بات ہے، اللہ کی کہاں ہے اس پہ بات آ جائے گی پھر۔ ایک آدمی کے دل میں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب انانیت ہے؟ جی میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جو بھی آپ کے علماء کہہ رہے ہیں، نہیں جو عبارت نقل کیا میں نے صاف، جی نہیں تفصیل تو آپ نے بتائی نا اس کی، جو میں ہوں دیکھیے جو میں ہے وہ تو ہے، عبارت وہ تو ہے کہ تشریح آپ نے کی نا، جو میں ہے وہ تو ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہاں میں استعمال کیا نا، انانیت کے بارے میں آپ کہا نا، جو میں ہے، اچھا مجھ میں آپ اردو گرامر آپ سمجھ رہے ہوں گے، آدمی اگر میں سے مراد گرامر کے حساب سے بھی غلط ہے، سنیے بول دیتے ہیں سنتے نہیں، اگر آدمی اردو گرامر سے اس کو لے گا اور میں سے مراد انانیت نہیں لے، میں سے مراد مطلب خود لے، ذات خود لے، تو آدمی ایسا کہتا ہے جو میں ہے وہ تو ہے، یہ تو بھائی گیری والی لینگویج ہے، ارے میں ہے نا کیا کرنے کا، دیکھو وہاں پہ مطلب انانیت ہی ہے، جو میں ہے، ایسا نہیں کہا کہ جو میں ہوں، جب میں ہوں کہتے تو ذات مراد ہوتی، جب کہا میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک شے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ذات کی طرف نہیں کر رہے ہیں، ذات کے لیے ہوں لگتا ہے نہیں لگتا ہے، میں ہے
یہ تو آج کل بمبئی میں لوگ بولتے ہیں اور وہ تو اردو کے ماہر تھے. تو وہاں پہ ذات کی مراد نہیں ہے، شے کی مراد ہے. اس لیے میں نے یہ تشریح کی کہ انانیت مراد ہے. اسی لیے 3 مرتبہ کہا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ صاف بات ہے. بہرحال آپ یہ کچھ اور میں آپ سے وضاحت. دیکھیے آپ کی عبارت ہے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں. جھوٹا ہوں، ہاں جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں. اور جو میں ہوں وہ تو ہے. اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. جی یعنی میں اور تو کرنا یہ تفریق خود شرک در شرک ہے. ہاں تو پھر تو اور واضح ہوئی. تیرا ہی وجود ہے تیرا ہی وجود ہے، یعنی ایک ہی وجود ہے. اور جو میں ہوں اب کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وجود کتنے بتا رہے ہیں، تیرا ہی وجود ہے. وجود ایک ہے دو نہیں ہے. تشریح کر دوں. تو ساری جو جملے چل رہے ہیں وہ اسی بات پر چل رہے ہیں کہ صرف تیرا وجود ہے تیرا ہی ذل ہے. دیکھیے تعویل کرنا چاہے کوئی آدمی نہیں تعویل نہیں میں تعویل نہیں کروں گا. میری بات سمجھیں. آپ قیاس سے ایک بات دے رہے ہیں کہ وہ ایک وجود کے قائل ہیں دوسرے وجود کا انکار کر رہے ہیں. قیاس آپ لوگوں کو معلوم بھی نہیں. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ قیاس الگ چیز ہے. قیاس الگ چیز ہے. میں جملے کی تفصیل بتا رہا ہوں. جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹا ہوں جی جی کچھ نہیں ہوں. جی تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے. تو وجود ایک ہی مان رہے ہیں یہاں پر، دو نہیں. جی تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں. جی وہ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں ہوں. جی تو اپنی نفی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجود کا اقرار کر رہے ہیں. جی جی بالکل. اور کہتے ہیں اور جو میں ہوں وہ تو ہے. جی اگر میں بھی بول رہا ہوں اپنے آپ کو میں، کیونکہ کوئی کہے گا کہ جو میں ہوں کچھ نہیں ہوں تو پھر میں تو ہے نا. میں کو آپ بول رہے ہو کہ مطلب وجود ہے آپ کا. اللہ کے حق کے وجود بیان کر رہے اپنا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی وجود ہے. اور میں کیا ہوں؟ پھر میں کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو دوسرا وجود ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں اور میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں. اور آگے کہتے ہیں اور جو میں ہوں وہ تو ہے. آگے بھی وہی کہہ رہے ہیں آگے بھی وہی کہہ رہے ہیں. اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. اچھا یعنی میں تو کرنا دو الگ وجود ماننا ہے یہ خود شرک ہے. اکیلا وجود تو صرف اللہ کا ہے. ایک بات سن لیجیے. وجود پہ آپ آ رہے ہیں بہرحال. جی بولے. میں کوئی اصطلاح استعمال نہیں کر رہا ہوں. میں اب یہاں پر آپ کہہ رہے کہ نہیں اس سے مراد انانیت ہے. میں جو میں ہے وہ تو ہے. یہ جملہ ہی ہے مکتبہ رشیدیہ میں. یہی جملہ ہے جو میں ہے وہ ہے. جی کب تپی ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا اس سے پہلے اور اس کے بعد. نہیں میں دیکھ دوں. آپ دیکھ لیجیے پرانا نسخہ ہوگا تو معتبر ہوگا. نہیں پرانا نسخہ ہے مکتبہ رشیدیہ کی جو پرانی ایڈیشن ہے نا اس کے بھی میں آپ کو اسکین دے دوں گا اور جو نیا ایڈیشن ہے انشاءاللہ اس کا بھی دے دوں گا. دونوں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے. بالکل میں آپ کو دے دوں گا. ایک بات یہ ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ اصل یہ ہے اور جو میں ہے وہ تو ہے. جی جو میں ہے وہ تو ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. جی تو اب آپ کا یہ کہنا کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ انانیت اس سے مراد ہے کہ ایک دل میں جب انانیت اور اللہ تعالیٰ دونوں ہوں تو یہ شرک ہے. جی یعنی کسی آدمی کے دل میں گھمنڈ ہے تو وہ مشرک ہے. دیکھیے حضرت ایک میری بات سنیں. اصل میں جو ہے نا آدمی کے دل میں انانیت ہے. دیکھیے میں کون ہے؟ میں لفظ جو ہے نا یہ بڑائی کے لیے تکبر کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ تکبر میرے اللہ کی چادر ہے. ٹھیک ہے. بڑائی صرف اللہ کے لیے اور میں بڑائی کی بو آتی ہے. اس کے لیے آپ سمجھیں کہ ایک آدمی اگر کسی کو دکھانے کے لیے بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی آدمی شرک کر رہا ہے. شرک خفی کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا میں سے مراد میں جو ہے بڑائی کے معنوں میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بڑائی تو اللہ کی ہے. اگر میں اپنے آپ کو اپنے دل میں بڑا بن رہا ہوں تو معاذ اللہ کی بڑائی کی صفت میں شریک ہو رہا ہوں. یہ تو عام فہم بات ہے. بہرحال ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک آدمی اگر تکبر کر رہا ہے انانیت اس میں ہے کا مطلب وہ شرک کر رہا ہے. دیکھیے آپ میری بات سمجھیے. اچھا ایک میری بات سنیں. میری بات آپ سمجھیں کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے کمال کی بات ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے نا فتوے کی بات ہوتی ہے. کمال کے اندر جو ہے نا کمال کے اندر جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے گا تب بھی تو شرک کر رہا ہے. لیکن یہ کمال ہے کہ اللہ کمال وغیرہ کی بات نہیں یہ شرعی بات ہے. ہاں آپ کو چاہے فتوا کے اعتبار سے دیکھیں یا فتوا کے اعتبار سے. میری بات سمجھیں. اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی اگر انانیت یعنی میں اپنے اندر بڑائی لا رہا ہے کہ میں ہوں تو بڑائی جو لفظ مخصوص اللہ کی ذات کے لیے کہ بڑائی صرف اللہ کی چادر ہے. تو ظاہر سی بات یہ اللہ کی جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ شرک بالذات ہے شرک بالصفات ہے.
تو شرک بالصفات میں متکبر اللہ کی ذات ہے، جسے اللہ نے خود بیان کیا اپنے ناموں میں کہ وہ المؤمن المتکبر، اللہ متکبر ہے، متکبر اللہ کی ذات ہے، اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں متکبر، میں بڑا ہوں، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک کر رہا ہے، اس کے لیے انہوں نے 3 بار استغفر اللہ کہا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات دوسری بات میں اس کا بھی جواب دے دوں، آپ نے کہا کہ وہ ایک وجود کے قائل ہیں، دوسرے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ میری بات سمجھیں کہ عرف میں آپ کو قرآن سے بھی اس کا جواب دیتا ہوں، حدیث سے بھی دیتا ہوں۔ پہلے آپ کو ایک اصلی بات بتا دوں، عرف کے اندر جو ہے نا، جو چیز ایک دم کل عدم ہوتی ہے اس کو بعض مرتبہ نفی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے جملہ، حالانکہ اس کا وجود ہوتا ہے لیکن اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نفی کے معاملے میں کہتے ہیں۔ جیسے ہم آج کہتے ہیں کہ بھائی، میں آپ کو حدیث سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ کوئی عیش نہیں ہے سوائے آخرت کی عیش کے۔ اب دنیا میں تو عیش تو ہے نا، ایک آدمی عیش میں جا کے گاڑی میں گھوم رہا ہے اور مکمل کے بستر پہ سو رہا ہے اور ایک دم عیش کی زندگی گزار رہا ہے، وہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھیں آپ تو، لیکن آخرت میں بھی عیش ہے، دنیا میں بھی ایک عیش ہے، اس کو بھی ہم عیش کہتے ہیں۔ آج بولتے ہیں بڑے عیش میں آج کل نظر آ رہے ہو، لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عیش اتنی کل عدم ہے، اتنی کم ہے، اتنی کم ہے، اتنی کم ہے، اتنی کم ہے کہ آدمی اس کی نفی کر دیتا ہے ہی نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہاں اللہ نے فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ جہنم میں نہ موت ہوگی، چلو سمجھ میں آتا ہے کہ موت نہیں آئے گی، زندگی بھی نہیں ہوگی، تو پھر تیسری شکل کون سی نکل آئی ہے؟ اب مجھے بتائیں۔ اللہ فرماتے لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، تیسری شکل کون سی نکل آئی؟ تو علماء نے تشریح کی ہے، وہاں پر تفسیر آپ دیکھ لیں کہ موت تو نہیں ہے، اس کو تو سب کہتے ہیں کہ وہاں مرنا نہیں ہے، لیکن حیات بھی نہیں ہے، یہ اللہ نے کیوں کہا؟ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ جو موت کے متبادل، موت کے مقابلے میں جو حیات ہے، وہ حیات بھی کوئی حیات ہے؟ یہ آدمی چلا رہا ہے، پکار رہا ہے زور زور سے، تو اس کو یوں کہہ دیا کہ حیات ہی نہیں ہے، حالانکہ حیات تو ہے نا، حیات کا وجود ہے، موت نہیں تو حیات ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا حیات بھی نہیں ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ وجود حیات کا اتنا کم کل عدم ہے، اتنا کل عدم ہے، اتنا کل عدم ہے، اتنا کم ہے کہ لہٰذا اللہ نے یوں کہہ دیا کہ ہے ہی نہیں، لیکن ہے تو یہ عرفن بات ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ کوئی چیز اتنی کم ہوتی ہے۔ آپ سنیے بات سنیے، اسی طرح حضرت شیخ نے بھی جو ہے اللہ کا وجود، اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کا وجود ہے، ہم مانتے ہیں، کیسا ہے اللہ کو معلوم، تو اللہ کے وجود کے سامنے مخلوقات کا وجود بھی ہے، لیکن مخلوق کا وجود اللہ کے وجود کے سامنے اتنا کم ہے، اتنا کم ہے، اتنا کم ہے، اتنا کم ہے کہ گویا ہم زبان سے کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ اور اسی کو نا وحدت الوجود بھی کہتے ہیں، جیسا کہ شیخ سعدی وغیرہ نے بھی لکھا ہے، بہرحال وہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا۔ تو وہ حضرت نے اپنے آپ کو، یہ جو آپ تشریح کر رہے ہیں، یہ جو آپ تشریح کر رہے ہیں، قرآن پڑھ دیا انہیں کا وہ تو میں مانتا ہوں، قرآن کی آیت کو بھی مانتا ہوں، حدیث کو بھی مانتا ہوں جی۔ ضیاء القلوب میں انہوں نے یہ کہا، اب آپ کی تشریح نہیں سمجھ آئے گی یہ کیا معنی رکھی یہاں دیکھیے، کیا کہتے ہیں، اس تیسری مرتبہ میں سالک ہماتن تانے ہو جائے گا اور کوئی صنعت نہ رہے گی۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے کو نہیں معلوم، میں بول رہا ہوں نا، میں تصوف کی عبارت کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ کلیت امدادیہ کے مقدمے میں آپ پڑھیں گے تو وہاں اس میں یا کسی اور میں لکھا ہے کہ جو اہل ذوق نہ ہو ہماری کتابیں نہیں پڑھیں، تو آپ کیوں پڑھتے ہیں ان کی کتابیں؟ نہیں تو غلط بات تو غلط ہوگی نا، آدمی کو لوگوں کو سمجھ میں بتائیے، مجھے ایک بات بتائیے، کہتا ہوں قرآن کی آیت کی تفسیر تو غلط نہیں کرے گا نا پھر آدمی۔ یہاں لکھتے ہیں، ابھی عبارتوں میں مسئلہ بہت چل جائے گا، مجھے بہت رات ہو گئی۔ جی بولیے آپ۔ انفسکم افلا تبصرون، خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ آگے چل کے لکھتے ہیں وہ کہ اس مرتبے میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے۔ تو کیا کوئی آدمی باطن میں خدا ہو جاتا ہے؟ جی ضیاء القلوب کی جو عبارت آپ پیش کر رہے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کی ترجمانی میں نہیں کر سکتا، مجھے اس کا مطلب خود سمجھ میں نہیں آیا، میں آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر میں بندہ، ایک آدمی کہے کہ میں ظاہر میں بندہ ہوں باطن میں خدا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ ایک پوسٹ ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے حضرت کی، حالانکہ مجھے بھی خود وہ جواب سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے وہ کیا ہے میری خود ذہن میں نہیں بیٹھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہوں آپ آخری جملے کو لے رہے ہیں، آپ سارے جملے کو تشریح کریں نا، سارے جملے آپ مجھے سمجھائیں، میں تو نہیں سمجھتا، آپ سارے جملے ان کے جو اوپر سے نیچے تک لکھے ہیں، لاسٹ بریکٹ میں لکھا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کے لیے ایک موضوع دے دیا ہے، اب آپ کا کام ہے
کہ آپ وہ کتاب خریدیں، یہ بھی اور مطلب آپ ساری عبارات پڑھیں اور علماء سے پوچھیے. میری بات سنیں جب آپ کام کیجیے اس کے اوپر اور جواب دیجیے، بتائیے آپ کو کیا جواب ہے. میری بات سنیں، یہ چیزیں ہیں، ایک دو چار چیزیں نہیں ہیں بھائی، بہت. ارے بھائی ایسی عبارتوں میں بات ہوگی نا، بہت ساری عبارتیں میرے پاس ہیں اہل حدیث حضرات کی، اہل حدیث سے کرامت اہل حدیث سے اور علماء اہل حدیث کا ذوق تصوف، کتنی ساری کتابیں آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، اس میں کتنی عبارتیں نقل ہیں. میں دیوبندی تھا، مقلد تھا، اور جو علماء بتاتے تھے مانتا تھا. اب ایسا نہیں ہے نا، اہل حدیث پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ علماء کی آنکھ بند کر کے کہتے ہیں سے نکال دیتے ہیں. صرف کہتے ہیں بھائی، آپ کرتے ہوں گے لیکن سب نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، لوگوں کو جانتے ہیں، میں لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، آپ ان کو جانتے ہیں. آپ سنیں نا، آپ عربی پڑھتے ہیں، آپ جانکار میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو جملے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ایک آدمی جو یہ کیسے اس کو ٹال دیں گے کہ میں اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا. آپ اہل حدیث کے جملوں کی ترجمانی کر سکتے ہیں. میں کیا ابھی تک، میں کہا میں عبارتیں ایسی پیش کروں گا، میں ایسی عبارتیں پیش کروں گا، تشریح آپ مانگوں آپ کریں. مانتے ہو جو اعتراضات بریلوی یا آپ کے دیوبندی حضرات اہل حدیث کی باتوں پر کرتے ہیں، کیا آپ یہی جملے ان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھائی میں ان کی عبارت کی ترجمانی نہیں کر سکتا؟ اپنا کیا نام ہے آپ کا؟ ابو زید ضمیر بھائی. میں نے جواب نہیں اب جو ہے نا نہیں مجھے معلوم ہے بات سمجھے. یہ جو طریقہ ہے، دیکھیے ہم لوگ اور پختہ ہوتے ہیں. نہیں آپ پختہ واقعی ہم لوگ صحیح ہیں، یہ ہم کو پختہ ہوتا والی بات ہو جائے گی. آپ کوئی مسئلہ یا پختہ ہو جائیں، لیکن میں آپ سے میں ابھی بھی آپ سے بات کر سکتا ہوں کہ آپ کے سینکڑوں بیانات پہ مجھے اشکال ہے، اور علمی بھی ہے اور عقلی بھی ہے. مجھے آپ بتائیں، آپ نے بھی تحقیق کا جب جملہ استعمال کیا کہ اہل حدیث حضرات تحقیق کرتے ہیں، آپ عالم، آپ تھوڑا ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، عربی بولتے ہیں، اچھا ہے. آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. آپ یہ بتائیے، آپ مجھ سے میں نے کہہ دیا میں اس کا ترجمہ نہیں جانتے، پھر آپ میری ترجمانی کی ہے، آپ میرے جملوں کی ترجمانی کر سکتے ہیں. میں نے اشکال کیا ہے. اشکال کا معنی ہوتا ہے کہ مجھے یہ اشکال مجھے دور کریں. میں نے کہا کہ آپ کو مطلب نہیں سمجھ میں آیا یا اعتراض ہے؟ اعتراض ہے. دیکھیے اشکال ہے میری سمجھ. اعتراض کب ہوتا ہے؟ علم کے بعد. جی بغیر علم کے بھی اعتراض ہوگا آپ کو؟ ارے بھائی اعتراض تو دونوں آدمی کر سکتا ہے نا. آدمی کو جاہل کرتا ہے بغیر علم کے اعتراض، لیکن علم والا آدمی دلیل اگر ہے تبھی اعتراض کرتا ہے. آپ نے ان عبارات پر اعتراض نہیں کیا، آپ نے بہت آسانی کے ساتھ کہا کہ بھائی میں اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا. کتنی سفاری سے آپ اس کو بچا رہے ہیں. اور دوسرے جتنے بھی ہیں، چاہے اہل حدیث ہوں، دیکھیے میں جتنے بھی علماء ہیں، اہل حدیث ہوں یا بریلوی ہوں یا دوسرے کوئی بھی مکتب فکر کی جماعت اسلامی کی ہوں یا کوئی بھی ہوں، آپ لوگ اپنے علماء کو جتنا لیپا پوتی کرتے ہو بچانے کے لیے، اتنا دوسروں کے بارے میں وسعت کیوں نہیں دیتے آپ؟ دیکھیے ابو زید ضمیر صاحب، پوری بات میں نے ابھی تک اہل حدیث کی عبارت کوئی پڑھ کے نہیں سنائی. تو عبارت تو آپ پڑھ رہے ہیں، جب میں پڑھتا تو آپ عبارت پڑھ رہا ہوں، میں اہل حدیث کی نہیں پڑھ رہا ہوں. آپ نے جو کہا نا، آپ کی بات کو کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے علماء کی لیپا پوتی کرتے ہیں اور ہمارے علماء پہ اشکال کرتے ہیں. میں نے ابھی تک تو تمہارے علماء کی کوئی عبارت ہی نہیں پڑھی، اشکال تو آپ ہی کر رہے ہیں. اپنی پوری گفتگو میں آپ نے کہا کہ ایسی کئی چیزیں میرے پاس کئی بات میں ہیں میرے پاس، تو میں بولے نا، تبھی تو بول رہا ہوں. اگر آپ کو تذکرہ ہی نہیں نکالتے تو یہ بات نہیں بولتا بھائی. ابو زید صاحب وہ تشریح میں آپ سے جیسا اہل حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں اور جیسے ان کے بارے میں آپ وضاحت طلب نہیں کرتے، اور جیسے ان کے بارے میں آپ یہ کام کیجیے، آپ یہ کہیے کہ بھائی کوئی آدمی اہل حدیث کے خلاف کچھ کہے، آپ یہ کہیے بھائی ان کے جملوں کی ترجمانی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، لہذا ان پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ذوق اور تصوف کی باتوں کی ترجمانی نہیں ہوتی، عام فہم باتوں کی ترجمانی ہو جاتی. کون بولا آپ کو یہ؟ کون بولا آپ کو؟ میری بات سنیے، اصول بھی قرآن حدیث میں اصول بھی قرآن حدیث میں ہوتے ہیں کیا؟ اصول تو عام فہم ہوتے ہیں بھائی، سب جانتے ہیں. یہ اصول بتائیے. میں جو جملہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے، یہ کون سی آیت سے نکلا؟ ایک منٹ آپ پوری بات مجھے سمجھائے نا. میں اتنا یہ جملہ کوئی مطلب اوپر نیچے سے جوڑ کے صحیح ہو جاتا ہے؟ نہیں میں نے کہا آپ آخری دیکھیے میری بات سنیں. آپ نے کہا اوپر اور نیچے پڑھنا پڑے گا. ایک منٹ کچھ صحیح ہو سکتا ہے جملہ. مجھے صرف 1 منٹ دیں. اگر وہ حدیث جو آپ نے مجھے بتائی تھی، ماشاء اللہ آپ کا میں احسان مند ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غلطی کی،
اگر اس حدیث کی خالی آخر عبارت کسی کے سامنے پڑھ دی جائے اور کہا جائے کہ اس پہ الزام لگا، اس پہ الزام لگا، اور آپ بیچ کا جملہ چھپا لیا جائے، آخری کا جملہ چھپا لیا جائے، تو کیا ہم یہی کہیں گے نا، ہم اس کو یہی کہیں گے نا کہ بھائی پوری حدیث مجھے سمجھا اور پھر بتا کہ یہ آخری عبارت کا معنی کیا ہے. تو اسی طرح آپ جو ہے نا اس عبارت کی آخری عبارت پیش کر رہے ہیں، آپ پوری عبارت مجھے سمجھائیں نا. اگر آپ سب سمجھے ہیں ساری عبارت تو آپ پوری مجھے تشریح کریں کہ افطاب بھائی اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب ہے. آپ اوپر سے نیچے ساری بات سمجھے ہی نہیں. اچھا مجھے ایک بات سنائیے، مجھے آواز سمجھائیے. اگر آپ ذاکر ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کر رہے ہیں نا. تو مذکور کون ہے؟ مذکور کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو میں بھی ذکر کرتا ہوں. اب جب بندہ ذکر کر رہا ہے، اللہ بھی ذکر کر رہے ہیں، تو مذکور پھر بندہ بھی ہوگا نا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کس کے ذکر سے؟ اللہ فرما رہے نا کہ میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں فرشتوں میں. نہیں آپ بات سمجھیں، بہت گہری بات ہے، ماشاء اللہ گہری بات کو سمجھتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث قدسی میں، جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں کے مجمع میں، ہے نا حدیث. اور لمبی حدیث ہے، پھر ایک بالش چڑھتا ہے، میں دو بالش آتا ہوں. دیکھیے پہلے میں مذکور کون ہے؟ بھروسہ ہوتا ہے دیکھو بھائی، بھروسہ ہوتا ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے میں آپ کو پھر سے بولتا ہوں، میں وہی آپ کو سمجھا جاؤں، سن رہے ہیں. وہ ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے ہو جائے کہ خود مذکور یعنی ہو جائے. اللہ ہو جائے. ایک میری بات سمجھے، میری بات یعنی اللہ ہو جائے. آگے ہے نا بھائی، بات سنیں میری بات. کہاں ہے میری بات سنیں. یعنی اللہ میں نے نہیں لکھا نا وہاں پہ. دیکھیے اللہ مذکور ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کا ذکر کرے گا آدمی، اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ مذکور ہے. لیکن پھر سے عبارت پڑھتا آپ سنیے اس کو. آپ کیا بول رہے ہیں؟ حیران ہوں واقعی. حیران آپ نہیں. دیکھیے ساری گفتگو جتنی پہلی بار آپ کسی جتنی بھی گفتگو میرے لیے کوئی اس میں حیرانی کی بات نہیں تھی. پہلی بار میں ایکسپیکٹڈ کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا کچھ سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ بھائی یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے آپ اتنی غلط بات اب کی ہے کہ میں حیران ہو گیا. اس سے پہلے تو غلطیاں تھیں، عام طور سے دیوبندی حضرات وہ غلطیاں کرتے ہیں، ہم لوگ صحیح مرتبہ بات کرتے ہیں. اس مرتبہ جو غلطیاں آپ کی ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے. اچھا میں حیران ہوں کہ آپ جیسا سمجھدار آدمی اتنی بڑی غلطی. نہ بالکل نہیں، میں بالکل اس بات کے خلاف ہوں. کوئی آدمی کہے کہ آپ اتنا آپ بالکل سمجھداری بات کو دوسرے کال میں، پہلے کال میں نہیں کر رہے تھے، اب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب یہ دیکھیے میں کس سے پڑھ رہا ہوں، عبارت پڑھتا ہوں. آپ پوری عبارت پڑھ کے مجھے بتائیں نا، آپ آخری بار کا ترجمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عبارت پڑھ رہا ہوں. عبارت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ پوری پڑھیں نا، مجھے بتائیں کہ ایک لفظ کی تشریح کریں. وہ تو وہی بات ہو گیا نا کہ وہ حدیث جو آپ نے میں نے سنائی تھی، وہ آدمی خالی آخری بات کسی کو پڑھ کے سنا دے تو وہ اسی پہ لگا دے گا ڈائریکٹ. پوری کتاب پڑھنا پڑے گی پھر آپ کے سامنے. نہیں وہ پوری عبارت. آپ کسی بھی اہل حدیث کے بارے میں کوئی بھی بات بولو گے، کسی بھی کے بارے میں بولو گے، پوری اس مضمون کا ٹکڑا آپ نے پڑھا. میں پوری کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ مضمون جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ مضمون پورا پڑھ کے سمجھائیں. ٹکڑا پڑھ لیتا ہوں تھوڑا، ایک ایک چیز سمجھائیں. میں کیوں سمجھاؤں بھائی، میں ٹھیکہ لیا ہوں آپ کے عالم کی بات سمجھ، میں اعتراض کر رہا ہوں. آخری بات آپ سمجھ گئے، مجھے بیچ والی بات کیوں نہیں سمجھے؟ میں سمجھاؤں کیوں آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے عالم صاحب لکھے ہیں یہ آپ مانتے ہو کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں اس کو کفر مانتا ہوں بھائی، لیکن وہ پوری آگے کی بات کیا لکھی اس کو میں نہیں جانتا. آپ اس کی تشریح کر دیں، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. الحمدللہ آپ کفر مانتے بس ہو گیا، کافی ہے. دوسری بات مان لی آپ نے کہ کفر ہے ان کی کتاب. حضرت میں نے آپ کو مثال دی کہ جو حدیث میں نے آپ کو شروع میں پڑھی تھی، آپ نے اس کو صحیح کیا. وہ حدیث کا کوئی خالی آخری لائن پڑھ دے، ایک ٹکڑا پڑھ دے، اس سے کہا کہ پوری حدیث پڑھو، پوری حدیث پڑھو. میں نے آخری ٹکڑا بھی پڑھیں گے تب بھی بات واضح ہوگی. ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اس آدمی نے خوشی کی شدت سے غلطی کی. اتنا بھی ٹکڑا اگر بول دیا جائے تو میرے لیے اتنا کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی خوشی کی شدت میں غلطی کرتا ہے. بھائی میں خالی اتنا پڑھ دوں کہ ایک آدمی میرے لیے اتنا بھی کافی ہے. میں بندہ ہوں، میں نعوذ باللہ خدا ہوں، اللہ میرا بندہ ہے. خالی اتنا آدمی کوئی پڑھ دے تو آپ کہیں گے نا بھائی کہ آگے کا پڑھ پیچھے کا پڑھ، آپ کہیں گے نا. تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں، آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی صرف حدیث کا اتنا ٹکڑا پڑھے، میں رات ہو گئی. آپ بول رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ کی مرضی. نہیں آپ جاری رکھیں تو آپ کی مرضی، آپ بات روکنا چاہیں. میری ایک خیال گزارش تھی آپ سے بھائی، ایسے عبارتوں پہ تو بہت ساری باتیں ہیں.
آپ مجھے عبارتیں پیش کرتے ہیں، میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ مجھے پیش کرتے ہیں، میں آپ کو پیش کرتا ہوں. کل آپ نے خود کتاب کھول کے آپ نے 2 عبارتوں کو تو تسلیم کر لیا کہ ان میں کفر ہے. میں نے عبارتوں میں کفر کہا، لیکن میں نے امداد اللہ مکی مہاجر و کافر نہیں کہا. پوری بات ریکارڈ ہوئی ہے. میں عبارت ہی پوچھ رہا ہوں بس. عبارت کے اوپر نہیں لگتا ہے. جب آدمی کہتا ہے کہ شرک کفر تو اس کا اطلاق ذات پہ آتا ہے، اور ذات پہ آتا ہے اور جملے پہ نہیں آتا. یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اعتراف کیا، ورنہ عموماً لوگ اعتراف نہیں کرتے. بھائی ایسی کیسی بات ہے؟ آپ ایک ایسی آدمی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو نہیں. عموم دیکھیے، عموم جو ہے نا، عموم جو ہے، عموم بہرحال آپ کا آپ نے مان لیا کہ وہ کفر ہے. جی جی، آپ کا جملے یہ کہا، میں نے یہ کہا مجھے ضمیر صاحب کہ وہ جو جملہ آپ نے نقل کر رہے ہیں بار بار، وہ جملہ کفر ہے. ساتھ میں یہ کہا کہ آپ پوری مضمون پڑھ کے مجھے سمجھائیں، تو آپ نہیں پڑھ رہے. تو جو جملہ آپ پڑھیں گے جملے کو پڑھ رہا ہوں نا، تو آپ بول رہے ہیں رات بہت ہو جائے گی، رات بہت ہو گئی، آپ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. آپ تشریح کریں. آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں کروں، میں ٹھیکہ لیا ہوں. آپ ایسا کہہ رہے ہیں ساتھ. میں آپ سے کیوں پوچھتا؟ اگر تشریح کرنا مجھ کو ہوتا تو میں ان کا کوئی مرید ہوں جو تشریح کروں گا. اور میں پھر آپ آپ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں نے کہا کہ بھائی میں اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا، لیکن آپ پوچھتے رہے. تو میں نے کہا بتائیے، ایک کام کیجیے، ایک کام نہیں، آپ تشریح کر دیں نا. آپ علماء سے ایک ٹکڑے پہ آپ نے دیکھیے، عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا میں ترجمانی نہیں کر سکتا. میں بیٹھتا ہوں، عبارتیں آپ دیکھتا ہوں، آپ اس کی تشریح کریں گے. لیکن مذہب چھوڑیں گے اگر ایسی باتیں آپ کی کتاب میں آپ چھوڑیں گے؟ مجھے بتائیے، اگر یہی وجہ ہے چھوڑنے کی. کیا ہے اہل حدیث منہج؟ کیا ہے پہلے معلوم کریں. اہل حدیث منہج یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی پیروی کی جائے، اور اس کے بالمقابل کسی عالم کی بات ہے، کسی کی بھی بات ہو، اس کو ترجیح دیا جائے. اصل میں بہت آسان ہے، یہ چھوڑ نہیں سکتا آدمی. سننے میں اچھا لگتا ہے، کہنا بھی آسان ہے. آپ کی کتابیں اللہ اکبر، کلمہ پڑھیے، توبہ کیجیے. ارے ایک آدمی کلمہ پڑھیے، توبہ کیجیے. آپ اس جملے سے کلمہ پڑھی کے توبہ کیجیے. کیسے؟ مطلب کیا بول دیا؟ ذرا وضاحت کریں. ایک آدمی قرآن و سنت کی پیروی کرے اور اس کے بالمقابل کسی اور کی بات کو تسلیم نہ کرے، چھوڑ دے اگر غلط ہو تو. آپ نے یہ سننے سے بولنے میں اچھا لگتا ہے، کیا مطلب آپ نہیں ہے؟ اب سنیں گے نہیں آپ بات نہیں جو میں بول رہا ہوں. آپ نے کہا، میں نے کہا کہ آپ لوگ خالی بولنے میں آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کی کتابیں سے خالی نہیں ہے. یہ میں نے پورا جملہ کہا ہے. آپ کیوں آدھا جملہ کھا جاتے ہیں؟ اہل حدیث منہج یہ ہے کہنے کی بات. اب کچھ آدمی اگر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. میں صرف 4 سال سے تحقیق کیا ہوں. میں نے اہل حدیث پر میں نے پورا آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ کیا واقعی میں حدیث قرآن کی طرف ہیں. مجھے چلے ایک آپ بتائیں، ایک بات بتائیں. جو حضرت عثمان نے اذان شروع کی تھی مقام زہرہ پر، آپ کا میں نے بیان دیکھا، آپ نے کہا وہ ضرورت تھی اب ختم ہو گئی. کہ آپ نے کہاں سے لیا ضرورت تھی ختم ہو گئی؟ میں آپ کو حوالے دوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر امر قائم ہوا. ایک حوالہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ کے اندر کہ صرف شیعہ اور رافضی کہتے ہیں کہ عثمان اذانی بدعت ہے، اور میں کہتا ہوں، ابن تیمیہ لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بدعت ہوتی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں اس کو جاری نہ رکھتے. اب مجھے سیدنا علی کا 5 سال کا زمانہ کوفہ میں گزرا ہے، 5 سال کا زمانہ کوفہ میں گزرا ہے. کیا مقام زہرہ کوفہ میں لے کے تھے حضرت علی؟ لیکن اپنے عہد خلافت میں کرتے رہے. سنیں میری بات تو سن لیجیے پوری. اگر کرتے رہے، میری بات سن تو لیجیے. آپ موضوع بدل دیے نا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ منہج حق پر ہے، اس پر میں آپ کو جواب فتاوی ثنائیہ ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں کہ جو دوسری اذان کا منکر ہو وہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کا منکر ہے. لیکن اس کے برخلاف آپ کہتے ہیں یہ ضرورت تھی. میں نے انکار کیا ہے اس کا. آپ کہتے ہیں ضرورت پہ دیں گے تو دے رہے ہیں آپ؟ نہیں کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے بتائیں کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی دیکھیے، اب اس سے بات کرنا پوری بات کرنی پڑے گی. ہاں تو وجاہت آپ کریں، آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جب فتاوی اسلامیہ جو سعودیہ سے چھپا ہے اس میں یہ واضح سقوط اجماع قائم ہوا، مکے مدینے والے دے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ نے بازار میں نہیں حوالہ بنایا، آپ نے ابن تیمیہ کا حوالہ بنایا. بنایا نہیں، اسلامی کی روایت سنیے تو صحیح. بنایا نہیں، دیا ہوں. تیمیہ کی ساری باتیں آپ مانتے ہیں؟ میں ناقل ہوں. ابن تیمیہ کو جب آپ حوالے میں مجھ کو میرے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ مانتے ہیں ان کی باتوں کو؟ ارے بھائی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں ہیں میں نے آپ کو پیش کی، آپ نہیں، آپ کہتے میں نہیں مانتا. آپ ان کے مقلد ہیں جو ان کی بات پیش کر رہے ہیں. بھائی حضرت کی بات کیسے پیش کریں؟ ان کی اور بھی بہت ساری باتیں آپ مانتے ہیں اس کو. میری بات بتائیے، ایک آدمی اگر ایک بات صحیح کہے، 10 بات صحیح کہے،
تو اس سے وہ آپ کو پیش کرے تو آپ اس کو یہ حکم لگاؤ گے کہ نہیں آپ کو قبول کر کے ساری باتیں صحیح ہے تو ہی تو یہ بات کو پیش کر سکتا ہے. یہ آپ حکم لگاؤ گے. بہت خوب. یہ کون سا ابن تیمیہ نے جو کہا حضرت علی ابن تیمیہ کے بارے میں ہم آپ سے زیادہ مانتے ہیں. میں آپ کو پیش کرتا ہوں وسیلے کے طور آپ اعتراف کرتے ہیں وسیلے کا. آپ تو کرامت کا اعتراف کرتے ہیں. آپ تو نکل کے آتے ہیں ہم سے زیادہ مانتے ہیں. ہاں تو بہت خوشی کی بات ہے. الحمد للہ. ابن تیمیہ کے شاگرد ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم آپ نہیں مانتے. صحیح عقیدہ ہیں, صحیح منہج والے ہیں. یہ سن کے بھی بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. کیا آپ کی نزدیک ایک منٹ. اصحاب الحدیث کو کہا ہے نا, اصحاب الحدیث کو کہا ہے نا. آپ اصحاب الحدیث آپ محدث ہیں. ارے بھائی سنو, حد ہو گئی. کیلا بیچنے والا, پاپڑ بیچنے والا اور دکان پہ اسٹوڈنٹ کالج جانے والا, اس کو ابن تیمیہ نے کہا ہے اصحاب الحدیث حق پر ہیں. اصحاب الحدیث ہے صفت ہے. آپ ہیں محدث ہے. آدھے مسئلے کے پاس ہوا ہے, اس مولوی سے مسائل پوچھ رہے ہیں. شیخ الحدیث اپنے آپ کو بولتا ہے اور مقلد ہے. اس سے مسائل آپ حنفی ہو گئے. بتاتا ہوں اس کے بھی جواب. آپ ہمارا لقب بول رہے تھے, ہم آپ کا لقب پوچھ رہے ہیں. ہم بتا امام ابو حنیفہ کس پتے پہ عمل کر رہے ہیں, کتنے فیصد پتے پہ عمل کر رہے ہیں. بتاؤں معلوم کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے. بتاؤں امام ابو حنیفہ کے کون سے مسائل پہ آپ عمل کرتے ہیں. بتاؤں تو سنیں گے تو آپ سن لینا, پہلے بولنے دے دینا. کتنے فیصد مسائل پہ عمل کرتے ہیں یہ بتائیے. سن تو لیں, آپ سن لینا. آپ سن لیں میری بات. آپ اللہ کے واسطے بات 2 منٹ سن لیں. میں چھوٹا ہوں, آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ میری بات سن لیں. پہلی بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو میں نے پیش کی, ٹھیک ہے, یہ بات آپ کا یہ وصول جو ہے فاسد ہے کہ ان کی ساری بات مانتے ہیں تو یہ بات مانیں. یہ بات حالانکہ ہم ان کی بات مانتے ہیں. دوسری ٹھیک ہے, آپ ابن تیمیہ کی جو بات, چلو یہ بات بولے نا, آپ نے پوچھا نا کہ ساری بات مانتے ہیں کہ نہیں. کال میں جیسے آپ بحث کر رہے تھے ساری بات پھر واپس شروع کر دیے ویسے. آپ موضوع نہ چینج کریں, موضوع نہ چینج کریں. آپ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک, چلو میں رجوع کرتا ہوں. میں نے نہیں کہا کہ رجوع کرتا ہوں. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ رجوع کرتا ہوں. میں آپ کو موضوع پہ لانا چاہتا ہوں. میں رجوع کرتا ہوں. آگے سنیں آپ. میں رجوع کرتا ہوں. میں جھوٹ بولا ہوں. یہ جو عبارت میں نے بھائی اب نہیں بولتے, اس کو ہو کے ذکر میں منحمل ہو جانا چاہیے. اب ابن تیمیہ پہ میں آ رہا ہوں تو پھر موضوع بدل رہے ہیں. کس موضوع پہ ہم لوگ ہیں نا ابھی, کس موضوع پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں. حدیث کی بات پیش کی, اس پر آپ نے ایک چیز کہی. آپ وہاں پہ رجوع کیے تو واپس اصل موضوع پہ آیا. فقہ حنفی آپ نے کیا نا, تو اس کا جواب آپ نے کہا نا کہ میں اصل موضوع پہ آتا ہوں. اصل موضوع تو ہمارا یہی چل رہا ہے. اصل موضوع تو چل رہا تھا ہمارا پیٹ پہ ہاتھ کرنے والا. اصل موضوع چل رہا تھا پیٹ پہ ہاتھ پھیرنے والا, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. تو یہ آپ مجھے نہ بتائیں اصل موضوع یہ چل رہا تھا. فون نہیں, وہ پچھلے کال میں تھا. وہ پچھلے کال میں تھا. پچھلے کال میں تھا. یہ پچھلا کال میں واپس کال کر کے آپ نے نئے سرے سے بات شروع کی. اور اس کے اندر یہ بات فون کیا, آپ کو کہا کہ حضرت میرا فون سوئچ آف ہو گیا تھا. مطلب یہ کہ میں پچھلا کال ہی کنٹینیو کیا آپ سے. یہ وصول جو ہے نا, وصول میں دیکھیے حضرت میں پاگل نہیں, دیکھیے جانتا ہوں. بات آپ نے اس موضوع پہ کی پیٹ پہ ہاتھ پھیرنے کی پہلے کال میں. وہ بات جب اس کے بعد نکل کے یہاں بڑھی تو اس کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے آئی. حاجی امداد اللہ میں آپ کو فون کرتا ہوں کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں کل فون کرتا ہوں انشاءاللہ. وہ تھوڑا یہاں پہ نیچے جھگڑا ہو رہا ہے کسی کا. میں آپ کو کل انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی. ہاں وزیر صاحب, ہلو, ٹھیک ہے, السلام علیکم.